अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आज ऑफ कोर्स मेरी इस दुआ के साथ मैं इन हो गई हूँ और बात करूँगी आज डिफरेंट। हम लोग मैसेज आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, ज़िंदगी एक किताब है, हम लोग देखा जाए तो उसके पन्ने पलटते रहते हैं और डिफरेंट अंदाज में ज़िंदगी हमें प्रेजेंट करती है। हर पर्सन जो दुनिया में उतरा है एक किरदार निभा रहा है, कोई बाप का, कोई बेटी का, और फिर जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, तालीम से आरास्ता होते हैं, तो फिर हम ख़ास किरदार निभाते हैं जो पूरी प्रिपेयर्ड हमारा माइंड होता है, यानी कि हम जहनी तौर पे तैयार होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा है और आज हम उनको फॉलो भी करते हैं। जितना भी टेक्नोलॉजी के दौर में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि तालीम जो है इंसान को बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो तालीम, इल्म तो सभी सीखते हैं, तालीम जो इल्म है, लेकिन अमल आपको कहीं कहीं नज़र आता है। बहुत सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारी एजुकेशन होती है, लेकिन अमल अगर नज़र नहीं आता तो आप उसको कहते हैं कि इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन अमल नहीं है तो ये बेकार है। जस्ट लाइक अबू जहल की तरह, वो एक ऐसी शख्सियत थी जो सबसे ज़्यादा जो है वो तालीम याफ्ता थे, वो सबसे ज़्यादा उनके पास इल्म था, लेकिन इंसान का अमल जो होता है ना, वो भी प्रैक्टिकल जो है ना वो प्रेजेंट करता है उसकी पर्सनैलिटी को, उसके लबो लहजे को, उसके किरदार को। तो एक और चीज़, जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ और तालीम की बात कर रही हूँ, तो हमारे ज़िंदगी में किताबों ने बहुत भरपूर किरदार निभाया। आप नोट कीजिएगा, एक तो सबसे वन एंड ओनली एक ही किताब है हमारे लिए, वो है कुरान पाक। उसको अगर किसी ने भी स्टडी कर लिया और वो कई सालों से, बहुत सालों से, हज़ारों सालों से एक ही पैटर्न पर माशाल्लाह जिस तरह क्रिएट हुई है वही हम तक पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेहतरीन हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई करती है। आज साइंटिस्ट, अगर वो, मैं सोचूंगी कंप्यूटर, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम मोहताज हो जाते हैं, लेकिन किताबें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ वाक़ करती हैं। आज मैं अगर उन साइंटिस्ट की बात करूं, अगर वो अपने नुस्खे या अपनी कोई ख़ास बात या हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई अगर किताबों में लिखते नहीं तो आज हम तक वो तमाम चीज़ें ना पहुंचती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वो बातें जो हम किताबों के ज़रिए हमें मिल रही हैं, लेकिन अब मुझे ज़रा सा अफसोस होता है। अब सोचें सभी को क्यों अफसोस होता है, अभी बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ सोशल मीडिया तक आ गए और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उसको स्क्रॉल करने में, लेकिन आपने देखा होगा किताबों से हमारी दूरियां बहुत बढ़ गई। मुझे एक वक्त याद है जब मैं एजुकेशन ऑफ कोर्स कॉलेज गोइंग थी, तो मैं संडे का मैगज़ीन, मेरे वालिद साहब घर में स्पेशल आता था संडे का अखबार, और मैं उसको, मेरे वालिद साहब कहते थे इसको पढ़ो, आपकी उर्दू भी अच्छी होगी और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। ये बात मेरे अंदर इतनी डेवलप हुई कि 2 दिन का, यानी हफ्ते में 2 बार मैंने उस अखबार को आगे किया कि एक वेडनेसडे को भी एक खूबसूरत एक अखबार आता था। 2 अखबार, एक अखबार है जहाँ भी आपने देखा, उसमें हम लोग समझते थे 3 औरतें 3 कहानियाँ, नहीं बल्कि बहुत सारी नॉलेज मिलती थी उसमें। हर्बल जो, अच्छा उसमें सब कुछ था जो हम, जिसका जो इंटरेस्ट है। बच्चों का एक अखबार होता था, हमने वो भी वक्त देखा जब हमने जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा हम लाइब्रेरी जाते हैं, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है तो मैं स्पेशल वहाँ से लाइब्रेरी से बुक लेती थी। ये बुक्स हमारी ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस करती हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड बुक डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में मैंने तो आज बुक्स की, क्योंकि बुक्स की अहमियत मेरे ख्याल में अब जब बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, आज बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो अगर ये बुक्स ना होती तो हमें बहुत सारी नॉलेज ना मिलती। लेट्स सी, बुक्स हमारी ज़िंदगी में चेंजेस, तब्दीलियाँ लाती हैं, लेकिन अफसोस ये कि हम किताबों से बहुत दूर हो गए। ओवर टू यू नुदरत जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप तमाम लोगों की सुबह आज भी बहुत मज़ेदार होगी, बहुत अच्छी सी गुजर रही होगी। और अब यकीनन जब गुड मॉर्निंग विद वीनस स्टार्ट हो गया है तो इसके साथ साथ
آپ کی جو صبح ہے وہ اور اچھی گزرنے والی ہے. آج اگر بات کی جائے بکس کے حوالے سے, دنیا بھر میں ورلڈ بک ڈے منایا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ انگلش لینگویج ڈے جو ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری زندگی میں انگلش کا کردار ہونا ضروری ہے, ہمیں آنی چاہیے, ہمیں ہر زبان پر عبور حاصل ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایک بڑا فنومینا یہ ہے کہ جن کو اردو ٹھیک سے بولنا نہیں آتی وہ انگلش پہ اپنا عبور جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. مطلب انگلش, پہلے آپ اردو ٹھیک سے بول لو, پہلے آپ اردو پہ تو عبور حاصل کر لو, پہلے آپ اردو کی وہ چیزیں تو دیکھ لو جو آپ کے کچھ اسپیسیفک ورڈز ہیں, آپ ان کو ہی ادا نہیں کر پا رہے ہو اردو کے ٹھیک ورڈز کو, تو آپ انگلش کہاں سے بولو گے. تو میں ان تمام لوگوں سے ویسے تو مخاطب ہوں جو کہ غلط انگلش یوز کر رہے ہوتے ہیں, غلط ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی خدا را اگر آپ کو انگلش بولنا نہیں آتی تو آپ تھوڑی اپنی اردو پہ محنت کر لیں اور اردو کو اچھا کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے وہ کچھ کسی قسم کا مذاق بنوائیں یا لوگ آپ کو یہ کرٹیسائز کریں کہ یار آپ نے کوئی ورڈ پروناؤنس کیا اور وہ غلط پروناؤنس کیا. انگلش لینگویج ڈے بہت امپورٹنٹ, ضروری ہے. ہم بہت سارے ڈفرینٹ فنومناز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کرائٹیریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں سے بات کریں, جن لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت کو کنٹینیو رکھیں, اس کے لیے ہمارا انگلش لینگویج پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے. اگر بک ڈے کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کے شو میں ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں جن سے میرا یہ سوال ضرور ہوگا کہ یہ جو فنومینا ہمارا ایک کانسیپٹ تھا, ہمارے گھروں میں یہ جو ڈائجسٹ آتی تھیں, یہ جو ہماری امیاں, نانیاں, دادیاں یہ پڑھا کرتی تھیں اور یقیناً بچیوں کو بھی اس روش پر لے کر جاتی تھی کہ بھئی آپ لوگ بھی ڈائجسٹ پڑھا کریں, آپ لوگ بھی بکس پڑھا کریں, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں ہمیں انسپریشن ملتی ہے, اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اس میں نہ جانے ایسی کتنی اصلاحی اسٹوریز ہوتی ہیں جو کہ ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فنومینا ہمارا ہو گیا کہیں گم. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے جوتے ہیں وہ مہنگے مہنگے سٹورز بنا دیے گئے ہیں, شیشے کے اندر رکھ کے جوتے بک رہے ہیں, لیکن کتابیں جو ہیں وہ روڈ پہ فروخت کی جا رہی ہیں, کہیں کسی ٹھیلے پہ, کہیں جو ہے وہ نیچے زمین پہ رکھ کے. آپ لوگوں نے کبھی جا کے چیک آؤٹ کیا ہے کہ جو کتابیں زمین پہ رکھ کے سیل آؤٹ کی جا رہی ہیں یا جن کتابوں کو زمین پہ رکھا جا رہا ہے ان میں کہیں کوئی اسلامک ورڈ تو یوز نہیں ہوا, ان کو کہیں کو اس میں کہیں کوئی کسی ہمارے پیغمبر کا نام تو نہیں آیا, اس میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو بے ادبی ہو. دیکھیں ایک بہت مشہور زمانہ قول ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو جن کے اندر ادب نہیں ہوتا, جن کے اندر کچھ سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ کبھی کسی طور کہیں پر کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی از اے پارٹ آف لرننگ, لائف از اے پارٹ آف لرننگ. آپ کو ہمیشہ سیکھنا چاہیے, نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. کبھی کبھی ہمارے سامنے سے گزرنے والا ایک چھوٹا بچہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے, پر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایک مغروریت اور انا میں ہوتے ہیں کہ جی بچہ ہے, چھوٹا ہے, یہ ہمیں کچھ سکھا نہیں سکتا, ہم بڑے ہیں تو ہم ہی اس کو سب کچھ سکھائیں گے. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے آج کل کے بچے آپ سے 10 قدم آگے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ بہت ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آئیں گے. ورلڈ بک ڈے کے حوالے سے آپ سے آج بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں, بہت سارے گیسٹ ہوں گے ہمارے ساتھ. یقیناً ادب کو اجاگر کیا جائے گا, پوئٹریز کو اجاگر کیا جائے گا, بکس کی اہمیت کو آج گڈ مارننگ ود وینس میں ڈسکس کیا جائے گا. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس.
सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में। हमारा मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। दोनों को जरा मिक्स एंड मैच करके बात करेंगे। जैसा अभी इंट्रो में मैंने आपको बताया और कहा कि भाई हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी उर्दू भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, वो उर्दू भी अच्छे से नहीं बोल पाते, तो फिर पहले उनको अपनी उर्दू दुरुस्त करनी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश की तरफ आना चाहिए। मैंने आपसे इंट्रो में जिक्र किया था एक बड़ी प्यारी मेहमान, बल्कि सारे मेहमान आज हमारे स्टूडियो में ऐसे चांद लगे हुए हैं ना, बुक्स के हवाले से अपनी मिसाल आप लोग हैं। कुछ एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करेंगे, कुछ अपने उर्दू अदब पे भी बात करेंगे कि भाई हमारा ये जो उर्दू अदब है ये अब कहीं कुछ पीछे चला गया है, इसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसको जिंदा रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ ऑन मेरे राइट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, मैं बड़ा खुश होती हूँ उन्हें इनवाइट करते हुए और उनको जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाते हुए, क्योंकि मैंने जिक्र किया आप लोगों से कि हमारी नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ स्टिल नाउ अभी तक हमारे घर में वो एक पैटर्न है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो है, अब जिनके घर में नहीं है हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में है कि अभी तक डाइजेस्ट आती हैं, सच्ची कहानियाँ आती है, दो शीज़ा आती है, शुआ ख़वातीन, ये जितनी भी डाइजेस्ट हैं ये सब आती हैं और इनको हमें बाकायदा बोला जाता है कि बजाय इसके कि आप लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो, आप ये बुक्स पढ़ो, इसमें इस्लाही स्टोरीज़ होती हैं जो कि आप लोगों की रहनुमाई करती हैं। तो एक ऐसी इंसान जो कि चीफ एडिटर भी हैं दो शीज़ा की, सच्ची कहानियाँ की, ख़ुद वो राइटर भी हैं और पता नहीं इतने सारे काम कर रही हैं, लेकिन अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके चल रही हैं बड़ा मेंटेन वे में। हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद वीनस में आज एक बार फिर से हैं मुनज़्ज़ा सिहाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत अच्छी, ठीक ठाक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करती हूँ। इतनी सारी बुक्स लाई हैं और आते ही इन्होंने कह दिया ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैं वापस लेके जाऊंगी। मैंने कहा जब तक आप यहाँ हैं सिर्फ तब तक ये बुक्स मेरी हैं। ओके जी, यहाँ कौन है? अच्छा जी, हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बात करूँगी जिस तरह अभी वर्ल्ड बुक डे इंटरनेशनल लेवल पर जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक दिन मुकर्रर नहीं होता, किताबों से हम बहुत दूरियां पैदा हो गई हैं। आज मैं चाहूँगी मेरी नॉलेज में इजाफा हो। बात कोई भी ज़बान की नहीं है, बात यह है कि हमारी बात कहाँ तक डिलीवर हो रही है, बात किसको कितनी समझ आ रही है। मुझे कभी कभी उन लोगों पे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम, मुझे माजरत के साथ नाराज़ नहीं होइएगा, जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हमें उसका मतलब नहीं मालूम होता, और अगर मतलब मालूम हो जाए तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी सहल है। उस्ताद उस्ताद होता है और हमें अपने टीचर्स को, बुक्स होने के बावजूद हमारे लिए स्कूल्स में टीचर्स बहुत लाजमी हैं। यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। हमें जब तक एक रहनुमा बेहतरीन नहीं मिलेगा, किताबें बेमायना होने लग जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक रद्दी पेपर वाले के पास बहुत सारी किताबें होती हैं, उसके लिए बेमायना होती हैं। इसीलिए हम जब भी कोई भी चीज़ जब तक सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसको डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है और सामने वाले को समझना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हमेशा हमारे लिए एक रहनुमा, एक राहबर, और बहुत सारे लोग हैं जो आज किसी मकाम पे हैं लेकिन उनके भी कोई मेंटोर होते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इससे सीखा, इससे सीखा। अगर वो सीखते तो किताबों से बहुत कुछ सीख सकते थे। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ यहाँ डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिब तशरीफ़ रखते हैं, पोइटिस्ट हैं और माशाल्लाह राइटर हैं और बहुत कुछ हैं और सिंगर हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं शायद पता नहीं क्या क्या बताने लगे, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत नवाजिश आपकी। और मैं आज जब इतनी सारी आपकी खुसूसियात सुनी तो मेरे ख्याल में आपसे बहुत सारी बातें होंगी। मैं कहूँगी कि ओवर टू यू नुदरत, आप इनका इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि पोइट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो है वो राइटर्स भी मौजूद हैं, तो उन्हीं के साथ साथ एक ऐसी इंसान का होना या एक ऐसी शोबे से वाबस्ता होने वाली इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करें, हम अपने बच्चों को अपनी रिवायत भी बताएं, अपनी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो भी बताएं, लेकिन साथ साथ दौरे हाजरा की चीज़ों से भी उनको आशना रखें कि भाई हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि करंटली क्या चल रहा है, लेकिन जो हमारी रिवायत हैं उनको भी कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग विद वीनस में है एक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस और साथ साथ
بھائی وہ ولاگر بھی ہیں, اس پہ بھی تھوڑا ان سے بات کریں گے کہ ولاگنگ کے تھرو آپ کس طرح سے اپنے اردو ادب کو بھی فروغ دے سکتے ہیں اور بچوں کی اور مزید اچھی جو ہے وہ گرومنگ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ گڈ مارننگ ود وینس کا حصہ ہیں فرح کامران. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فار کمنگ. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو اٹس پلیزر. بہت ساری آپ سے یقیناً باتیں ہونے والی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے باتوں کا آغاز کروں گی. میرے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بک ہے, ڈاکٹر سکندر علی مطرب, اور یہ ہے بہشت زیر پا, یعنی کہ ماں کے قدموں تلے جنت. کیا بات. میں اس سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گی باتوں کا. ڈاکٹر صاحب اس بک کی جرنی کہ یہ کیسے لکھی گئی, کیا ہوا, پلیز ذرا یہ بتائیے. اس بک کی جرنی سے سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اور ہمیں میسر ہوتی ہے نا, اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے. یہاں سے میں شروع کروں. بالکل صحیح. ماں میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. آپ نے سوال یہ سب پوچھ لیا. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ مرد کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن سر ماں کے نام پہ تو پھر نہیں, یہ میں نے پڑھی کہیں حدیث کہ اللہ کے ذکر پہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پہ اور والدین کے ذکر پہ اگر آپ کے آنسو نکل آئیں تو آپ کی بخشش ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت اچھی بات. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سفر ساتھ ساتھ چل رہا تھا. میں نے جب میڈیکل کیا وہاں پر آ گیا تو میں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتا تھا. جب گھر پہ لوٹ کے تو میں تقریباً کوئی 7-8 بجے صبح سوتا تھا. تو امی کو میں نے دیکھا ہے کچی نیند ہو گئی تھی نائٹ ڈیوٹی دے دے کے. تو وہ جب سورج کی کرنیں آنے شروع ہوتی تھیں تو وہ پردے برابر کرنے آتی تھی نیند میں اٹھ کے, تاکہ آپ کی نیند خراب. ہاں میری نیند خراب نہ ہو. کیا بات. آج آپ نے مجھے رلا دیا ہے. نہیں سر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ چینج کرتے ہیں یہ بات جو ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں. جی جی. ہماری جو سامنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں سمجھتے ہم. بالکل بالکل. پتہ نہیں امریکہ جرمنی فرانس میں لگے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں نے دیکھی سامنے کی بات بتاؤں کہ جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں خوب دعائیں دیتی ہے. کیا بات ہے. جب بھی ماں کے پاؤں دباؤں خوب دعائیں دیتی ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے خود جنت چھو کر دیکھی ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے. کیا آج کا ٹاپک آپ نے یہ لیا ہے تو سر پہ رحمت چھاؤں کی باتیں کریں, آؤ مطرب ماؤں کی باتیں کریں. کیا بات ہے, کیا کہنے. آج ماؤں کی باتیں ہوں گی. آج بالکل ماؤں کی باتیں بھی بڑی کریں. عظیم مائیں سب بیٹھی ہیں ساری. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی پیاری بات ہے کیونکہ آپ ذرا سا دکھی ہو گئے ہیں. ہم چاہیں گے تھوڑی سی اجازت بریک لے لیں. ہم ہاں بالکل بالکل لے لیں. ناظرین یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ. ویلکم اگین. ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں, اور بات کر رہے ہیں ہم کتابوں کی اور اس میں لکھت کی. ہر بندے نے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے. اس کی اندر کی چاہت, اندر کی فیلنگ, اندر کا احساس. ضروری نہیں کہ سامنے والا اسی طرح احساس یا فیلنگ اس کے اندر اجاگر ہو, لیکن اگر اس سے اٹیچ ہوتا ہوگا تو جیسے ہم لوگ کبھی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمارے کردار وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسا لگے یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے. کتابوں میں بھی آپ نوٹ کیجئے گا جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ شعر, کچھ لوگ شاعر ہوتے ہیں شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کتابوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, کچھ ناول میں, کچھ اس ڈائجسٹ میں,
تو آپ کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر محظوظ ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ میں وہ کہیں رہ جاتی ہے اور 50 سال بعد بھی آپ اس کا ذکر کریں تو ایسے لگتا ہے یادیں امنڈ آئیں گی, جیسا پرانا گانا سننے کے بعد آپ اس دنیا میں اس دور میں چلے جاتے ہیں. آج میں نے ان کو ذرا سی بات ندرت نے چھیڑی کہ بھائی ماں کا ذکر کیا تو ان کے ذہن میں وہ ساری اپنی والدہ کی ایک فلم چلنے لگی اور ان کا دل بھر آیا, آنکھ نم ہو گئی. لیکن میں نہیں چاہوں گی گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ہم گڈ مارننگ وتھ وینس میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک سینئر پرسن ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت کچھ ہے, ان سے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. لیکن ایک بات کہوں گی سر, میں آپ کی آنکھوں نم دیکھتے ہوئے میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ میری والدہ کا بھی فیس تھا وہ گزر گیا. لیکن بہرحال آپ نے بھی اجاگر کر دیا کہ ہم بھی پرانی یادوں میں چلے گئے. ہم سب ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ آپ بہت اٹیچ ہیں یا میں اٹیچ ہوں یا آپ اٹیچ ہیں, نہیں, سب اٹیچ ہیں ماں سے. بس فیلنگس اپنی اپنی ہوتی ہیں سب کی. جس طرح سے امی کا ایک انداز تھا وہ آپ کی ماں کا بھی ایک انداز ہوگا. وہ دعا دیتی تھی مجھے, میرا اللہ پاک میرے بچوں کو اتنا دے وہ رکھ رکھ کے بھولے. میں نے امی سے کہا امریکہ سے فون کر کے, امی میری آپ 3 دعائیں دیتی تھی نا, اس میں سے یہ دعا چینج کرتے ہیں. نہیں کیوں؟ میں نے کہا امی وہ میں 13-14 روپے ڈالر رکھ کے بھول جاؤں. اچھا وہ میں نے وہاں پر بینک میں نہیں جمع کراتے نا, سب چیک کر لیتے. یعنی کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ وہ دیکھیں نا وہ دعا کیسی لگی, ماشاءاللہ کی دعا. پھر وہ مجھے امی کا جملہ سنیے, میری والدہ حضرت شاہ ولی اللہ کی پڑپوتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس گھرانے سے کہنے لگی, میں نے کہا امی میرے پیسے کھو گئے, میں ہاں تو کسی کو مل جائیں گے, اس سے کام آ جائیں گے, تو یہ اللہ اور دے دے گا. کیا بات. تو وہ ایک جو دعائیں تھیں نا, تو میں نے اس لیے کہا آپ سے کہ سر پہ رحمت چھاؤں کی باتیں کریں, آؤ مطرب ماؤں کی باتیں کریں. جب ماؤں کی باتیں آپ کرتے ہیں نا, دیکھیے میں نے دل اور جان سے کی ہے, ان قدموں کے نشان سے کی ہے. میں نے دل اور جان سے کی ہے, ان قدموں کے نشان سے کی ہے. رب سے مجھ کو عشق مطرب پہلی محبت ماں سے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہی موجود ہیں, منظم میم بھی موجود ہیں, ان سے بھی کچھ ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کیونکہ آج ورلڈ بک ڈے ہے. اور یقیناً آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ہم ڈائجسٹ کا جو کلچر ہے بہت سارے گھروں میں آج بھی ریوائیو ہے, جیسے میں نے اپنی بات کی. لیکن بہت ساری جگہوں پہ اب لوگ آشنا نہیں ہیں اس چیز سے کہ بھائی ڈائجسٹ کیا ہوتی ہے, اس میں کیا لکھا جاتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہم آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ ڈائجسٹ کلچر کو کیسے ریوائیو رکھ سکتے ہیں؟ اچھا ندرت, میں آپ کی سوال سے پہلے ہماری بہت پیاری سی اینکر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ابھی کوٹ کی کہ ہم جب کوئی چیز کہانی ہے, کوئی تحریر پڑھتے ہیں اور وہ ہمیں لگتا ہے ہٹ کرتی ہے تو ہم 50 سال کے بعد بھی اسے یاد کرتے ہیں. تو میں اسی بات پہ ایک بات بتاؤں گی. میری ایک رائٹر ہیں عابدہ رؤف صاحبہ, انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ارلی 90s میں. میرے پاس ابھی کچھ عرصے پہلے سے انڈیا سے ایک خاتون کا فون آیا, واٹس ایپ کال آپ کو پتہ ہے بہت آسان ہوتی ہے, اور وہ بضد تھیں کہ ان کے کسی جاننے والے نے کہانی پڑھی عابدہ رؤف کی جو 80s میں ہمارے میگزین میں چھپی تھی, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی کہانی ہے اور ان کو ہر صورت میں عابدہ رؤف سے بات کرنی ہے. خیر بہرحال میں عابدہ آنٹی آج کل کینیڈا میں ہوتی ہیں, میں نے ان سے کہا آپ بات کر لیں, وہ بڑے فین ہیں آپ کے. تو وہ ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے, ان کو نہیں تھا اتنا. لیکن وہ بات کہ جو چیز آپ کو ہٹ کرتی ہے, جو تحریر آپ اسے یاد رکھتے ہیں اور آپ دیوانوں کی طرح اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں, تو یہ ہے. اچھا, جہاں تم نے پوچھا ڈیجیٹل دور میں, دیکھو ہمارا ٹاپک ہے کتاب, انٹرنیشنل بک ڈے. کتاب کا مطلب صرف یہ کتاب نہیں ہے اب کہ نیوز پرنٹ پہ چھپی ہوئی یا پرنٹڈ بک, آپ ای بکس بھی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے. ہم یہ کہیں کہ جی کتاب سے لوگ دور ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بک ایگزیبیشنز میں جا کے سیل میں کتابیں نہیں خرید رہے ہیں یا اردو بازار سے نہیں خرید رہے ہیں تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹولز چینج ہو گئے ہیں, ینگسٹرز بھی پڑھتے ہیں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ آسان ہے آپ کے ہاتھ میں. بالکل ٹولز چینج ہو گئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں فون ہے, لیپ ٹاپس ہیں, دوسرے آپ کے گیجٹس ہیں, تو لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور ڈیجیٹل دور میں ای بک تو بہت آسان ہے کہ آپ کو اس میں آپ کو پیسے بھی نہیں خرچ ہو رہے ہیں اور آپ آرام سے جو چیز آپ کو چاہیے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو ای بک جو ہے ڈیجیٹل دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے.
ای بک بالکل نعمت ہے, اور یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اب تھوڑا سی اور آج ان کی نالجز میں اضافہ ہونے والا ہے کہ بھئی واقعی کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں جو ہیں وہ آپ تھوڑا گروم کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چیزوں کو چھوڑ دیں, لیکن آپ جو ہے وہ گروم کر سکتے ہیں. اچھا, وہ ایک پرانا مطلب ہمارا وہ ہوتا تھا کانسیپٹ, مما بتاتی ہیں کہ بھئی ہمیں جو پاکٹ منی ملتی تھی ہم اسے سنبھال کے رکھتے تھے کہ بھئی جب یہ تھوڑی جمع ہو جائے گی تو ہم جو ایوری منتھ کا جو بھی ہمارا رسالہ ہوگا یا جو بھی ہمارا دوشیزہ یا ڈائجسٹ سچی کہانیاں ہوں گی تو وہ ہم لے کر آیا کریں گے. یہ کریز جو ہے لوگوں میں تھا پہلے کے دور میں, لیکن آج کل کی نوجوان نسل کی بات کی جائے تو وہ ای بک سے قریب ہے, بٹ وہی والی بات ہے کہ ہمارا وہ والا جو تھوڑا سا ایک رشتہ ہے وہ ہم اس سے تھوڑا دور ہو گئے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو میں لائٹر نوٹ پہ کہوں گی کہ پہلے کتابیں سستی ہوتی تھیں تو ہم اپنی پاکٹ منی جمع کر کے خرید لیتے تھے. اب کتابیں بہت مہنگی ہیں کیونکہ کاغذ بہت مہنگا ہے, اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, تو شاید اسی لیے ہر شخص نہیں خرید سکتا, چاہتے ہوئے بھی لوگ نہیں خریدتے ہیں. اور ای بک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نہ پیسے لگ رہے ہیں, آپ کو پرابلم نہیں اویلیبل ہے بہت آرام سے. تو یہ ریزن ہے کتاب بہت مہنگی ہو گئی ہے. کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں بھائی. ابھی ہم نے انٹرو میں بھی بات کی تھی, لیکن چونکہ یہاں پہ فرا بھی موجود ہے ہمیں ان سے بھی بات کرنی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آنے کے بعد باتوں کو کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. یہ سیگمنٹ ہے جی ہمارا آج کی خبر. کبھی ہم آپ سے کچھ انٹرسٹنگ نیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم آپ کے ساتھ اس سیگمنٹ میں کچھ سیریس ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج میرے پاس جو دونوں نیوز ہیں وہ تھوڑا لائٹر نوٹ کی ہیں, بہت اچھی نیوز ہیں. اور پہلی نیوز جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ان کے لیے ہے جو کہ چاکلیٹ لورز ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی ایک فیمس چاکلیٹ ہے, ہمارا کوئی بھی جان پہچان والا جو ہے وہ اگر دبئی جا رہا ہو تو ہم اس کو سب سے پہلے کال کر کے یہ بولتے ہیں بھائی کچھ آپ لائیں یا نہ لائیں, لیکن آپ وہ چاکلیٹ ضرور لے کر آنا. بڑا مشکل سا, بڑا ٹپکل سا اس کا نام ہے کانٹ گیٹ نف آف اٹ. یہ ایک چاکلیٹ ہے جو کہ دبئی کی بڑی وائرل چاکلیٹ ہے اور یہ دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہے. لیکن جب کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوا کہ ان کی سیل آبویسلی بڑھ گئی ہے, پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ ویورشپ ہے, پوری دنیا میں لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے وہ آرڈرز بھی پلیس کیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے پستہ جو ہے وہ اس کی قلت ہونے والی ہے. وہ اس لیے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس چاکلیٹ میں استعمال کیا جاتا ہے پستہ. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو گاڑھا اور خوش ذائقہ کنافہ والا جو فلیور آتا ہے نا, وہ جو ہے وہ پستہ فلنگ والا ہوتا ہے, جو کہ جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی لوگ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, ویسے لوگ چاکلیٹ لورز ہیں لیکن جو بھی ہوتے ہیں وہ پھر اور مزید اس کے جو ہے نا وہ اروما میں اور اس کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ کھو جاتے ہیں. تو بھائی دبئی کی اس وائرل چاکلیٹ کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا تو آس پاس دیکھیں, کوشش کریں, کوئی آنے جانے والا ہو دبئی تو کانٹ گیٹ نف آف اٹ ضرور منگوا لیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے چہرے پہ خوبصورت سی اسمائل ہے, اور اس اسمائل کے ساتھ میں ایک نیوز آپ کے ساتھ اور شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور مجھے بہت میں انجوائے کرنے والی ہوں اس چیز کو. وہ اس لیے کہ 25 اپریل کا دن یاد کر لیں, سب لکھ لیں اپنے پاس, طلوع فجر سے پہلے یعنی طلوع سورج سے پہلے, فجر سے تھوڑی دیر کے لیے پہلے تک میں اگر اپنے کیمرے میں دکھاؤں تو یہ خوبصورت سا نظارہ آپ کو نظر آنے والا ہے جی. پہلے آپ دیکھیں پھر ہم اس پہ بات کریں گے. یہ دیکھیے, یعنی کہ یہ شیپ مسکراتا چاند, اور ہماری منظم میم نے کہا کہ کھلکھلاتا چاند بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کو نظر آنے والا ہے جی سورج طلوع ہونے سے پہلے, فجر سے تھوڑی دیر پہلے
آسمان پہ. اچھا اس کا کیا کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 25 اپریل کو جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 1-2 ہمارے پلانٹس اور ہمارا چاند وہ اس شیپ میں آ جائے گا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو 2 پلانٹس ہیں وہ آنکھیں ہیں اور جو چاند ہے وہ مسکرا رہا ہے, کھلکھلا رہا ہے. تو بھئی یہ مسکراتا چاند یقیناً ہم نے سب نے دیکھنا. اچھا یہ جو ہے اس منظر میں آپ کو یہ تھوڑا شمال کی طرف جو ہے یہ منظر نظر آئے گا اور ایک بڑا ایکسائٹنگ سا ایفیکٹ نظر آئے گا مسکراتے ہوئے چہرے کی طرح. یہ آپ کو صرف موسمی حالات میں براہ راست آپ آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں بیشتر ممالک میں دیکھا جائے گا. اور آپ لوگوں نے, میں تو اس کو کوشش کروں گی کہ ضرور ایکسپیرینس کروں, آپ لوگوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ضرور ایکسپیرینس کرنا ہے کیونکہ دیکھنے کا وقت بہت مختصر ہے. یہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے آسمان پہ رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ منظر آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اچھا اگر ہم کریں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے تو جتنے بھی ہمارے ماہر فلکیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمائلی فیس یا یہ کھلکھلاتا چاند یا پھر یہ مسکراتا ہوا چاند آپ کو اس وقت نظر آتا ہے جب آسمان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری وہ ایک دوسرے میں ضم ہو رہی ہوتی ہیں یا آسمان کی جو چیزیں وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر رہی ہوتی ہیں یا وہ قریب آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو اس وقت یہ منظر ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے. اور جب 3 اشیاء یعنی کہ 3 چیزیں آسمان کی بالکل ایک اسٹریٹ ڈائریکشن میں آ رہی ہوتی ہیں تو اسے ٹرپل کنیکشن کے طور پہ اور ٹرپل کنیکشن کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت حیران کن تجربہ ہوتا ہے جو کہ لوگ کرنے والے ہیں. یقیناً بہت سارے لوگ, ہم پورے پاکستان میں ہیں اس وقت, ہمارا آپ تمام لوگ وینس دیکھ رہے ہوتے ہیں, گڈ مارننگ ود وینس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. اور آج کی خبر کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو بھی آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ انٹرسٹنگ نیوز بھی ہوتی ہے, کچھ کبھی ہم سیریس بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسی نیوز بھی ہوتی ہیں جو کہ واقعی جن پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. تو آج کی خبر سے آج کے لیے اتنا, ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, واپس آئیں گے آپ کو دوبارہ سے اسٹوڈیوز میں گیسٹ کے ساتھ جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ. और बात हो रही है बुक्स की, किताबों की, तालीम की, लेकिन ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी रेलेवेंट हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को अगर मर्ज करें, ये समअप करें तो एक किरदार, एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत बनती है. और मेरे ये कहूँगी कि माँ को एक अपने बच्चे को कामयाब देखने का या वालिद को कामयाब देखने का बड़ा शौक़ है. यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक नज़र आती है मुझे कि जब बच्चे को स्कूल लेके जाया जाए तो उससे पहले ही जो है वालिद या वालदा उसको कुछ बहुत कामयाब यानी कि किसी न किसी एक प्रोफेशन में पहले से ही देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर या फौजी या व्हाटएवर कुछ भी. लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कभी ऐसा हुआ है कि कभी उन्होंने सोचा कि यार हमारा बच्चा बड़ा बहादब हो, बड़ा मैनरेबल हो, उसका किरदार बड़ा पॉजिटिव हो, झूठ ना बोले और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सीखे. कभी ऐसा हुआ है कि हमने कभी बच्चे को बड़े तमीज़ से तरीके से कोई बात कही हो? मैं आज पूछूंगी कि क्या पर्पज़ है कि वो KG1, वो कच्ची पहली, उससे चलते चलते हम KG1, KG2 पर आ गए. अब मॉन्टेसरी कितना ज़रूरी हो गया, तो मैं फरा जी आपसे बात करूंगी कि क्या सोच के हमने मॉन्टेसरी और वो जो बच्चों पर एक बहुत सारे किताबों का बोझ है वो हम लाते हैं, इन दोनों को ज़रा सा मैं चाहूँगी आप ब्रीफ कीजिएगा. अच्छा देखिए, मॉन्टेसरी का जो है वो पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, जो किंडरगार्टन सिस्टम है उसमें ये होता था कि हर चीज़ जो है आपको एक
پیپر ورک پہ آ جاتی ہے. لیکن مونٹیسری میں جب تک ہم کسی مٹیریل پہ بچے کو بریف نہیں کر دیتے اور جب تک اس کے مائنڈ کے اندر اس چیز کو ڈائیورٹ نہیں کر دیتے کہ یہ چیز جو ہے آپ مطلب اس کو شو کرنا پڑتا ہے ہمیں. اگر بگ ہے تو ہمیں اس کو بگ کو شو کرنا ہے, اسمال ہے تو اس کو اسمال کو شو کرنا ہے, تو ہر چیز کو ویژولائز کرنا ہے, فزیکلی بچوں کو دکھانا ہے. بالکل ہر چیز بچے کو ہم ویژولائز کرتے ہیں فزیکلی, اور اس کو جو ہے اگر فار ایگزامپل ہم کسی اس کو ہیٹ کا بتا رہے ہیں تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ واٹ از ہیٹ, پریکٹیکل اس کو جی. تو بچے کو ہر چیز ہم پریکٹیکل کرتے ہیں, اس کے مائنڈ میں کوئی کویسچن نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے نا. تو مونٹیسری کا جو ہے وہ سب سے مین جو پرپز ہے, جو پازیٹیو جو مجھے چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے مائنڈ میں کوئی کویسچن نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اگر ہم بچے کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں, کوئی چیز بتا رہے ہیں, تو اس سے پہلے ہم اس کو وہ چیز فیل کروا رہے ہیں, وہ چیز اس کو ہم فزیکلی جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اس کو محسوس کروا رہے ہیں اس چیز کو, وہ چیز بچہ ویژول کر رہا ہے. تو مین چیز جو ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم بچے کی نیڈ پہ کام کرتے ہیں. مطلب دیکھیں کے جی سسٹم میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو ایک میتھس کی ٹیچر آئی, اس نے میتھس پڑھا دیا, انگلش کی ٹیچر آئی, اس نے انگلش پڑھا دیا. بٹ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بچے کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ہم بچے کی نیڈ پہ اس طرح کام کرتے ہیں, بچہ کام کرنا چاہ رہا ہے, اٹس اوکے, بچہ کھیلنا چاہ رہا ہے, تو بچے کا ہم پہلے کنسنٹ لیتے ہیں, بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اس سے بچے کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور اچھا فرح, ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ ہمارا آج کل کا ایک کنسیپٹ بن گیا ہے کہ جب بھی ہم بچوں کو ایڈمیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں, پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کنڈر گارڈن, پلے گروپ, مونٹیسری, اس کا اتنا اسکوپ نہیں تھا, لوگوں کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم کوئی اچھے اسکول سے پہلے ہم کوئی ایسا اسکول دیکھیں جس میں یہ مونٹیسری, کنڈر گارڈن, پلے گروپ, یہ ساری چیزیں انڈلج ہوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ بچوں کا کنسرن آپ لیتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیسکلی واٹ دے وانٹ. اچھا, اگر بک ڈے کے حوالے سے, ورلڈ بک ڈے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی مونٹیسری میں کروائی جاتی ہیں؟ بالکل بالکل ایسی ہی کروائی جاتی ہیں. ہم جو کچھ بھی بچے کو مٹیریل پہ کروا رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اپنی بکس بھی ارینج کری ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ بکس ہم اپنے پاس اپنے پریمیسز میں رکھتے ہیں کیونکہ مونٹیسری بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ پریپیئرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ پریپیئرڈ انوائرمنٹ اس حوالے سے ہوتا ہے, وہاں بچے کے سامنے آپ یہ نہیں ہے کہ پینسل شارپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹنگ جو ہے وہ ہماری الائن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وی ہیو ٹو بی ویری الرٹ اباؤٹ اٹ کہ ہمارا جو جتنا بھی کام ہے وہ سب ریڈی ہو. تو پریپیئرڈ انوائرمنٹ پہ ہمارا. اچھا, آپ کی بات بہت کلک کی کہ بھی پریکٹیکل. اکثر میں ابھی دیکھتی ہوں کچھ بچوں کے ڈفرینٹ ڈیز, چھوٹے بچوں کے لیے جی آپ لوگ جیسے پرپل ڈے, آج پنک ڈے, آج اینیمل ہے, اس طرح بچوں میں جو ہیلدی ایکٹیویٹی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا. کتنے بچے ایسے ہیں جو اس کو اوائڈ کرتے ہیں؟ کیا کریشن اس سے کریٹ ہوتی ہے بچے کے اندر؟ بالکل ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, ہمارے ٹائم پہ بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ اجاگر کیا جاتا تھا کہ پہلے بک فیئرز لگتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہمارے اسکول میں بک فیئرز لگتے تھے اور اس دن جو ہماری پرنسپل جو ہے وہ اسپیچ کرتی تھی اباؤٹ اٹ کہ آج ورلڈ بک ڈے ہے اور ہمیں بکس کی کیا اہمیت ہے, امپورٹنس ہے. اب آپ لوگ اس طرح کی بکس لیجیے گا اور آپ لوگ اپنے حساب سے لیجیے, ایکٹیویٹی بیسڈ لیجیے. اچھا دیکھیں, بکس کے اندر ایکٹیویٹیز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ بکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہماری جو مونٹیسری میں اب ہم ہر سال جو امینڈمنٹ کرتے ہیں, تو جو اس سال ہم نے بکس رکھی ہیں وہ ٹوٹلی بیسک جو ہے نا وہ ان کی یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. تو بچے کی نیڈ ہے, ہماری انوالومنٹ ہے. تو جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. منظر میم, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ضرور, اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک انسان کا ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی ایک یاد ہوتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ سے فادر کی اپنی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں, آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہی ہیں, لیکن کوئی ایک ایسی تحریر یا کوئی ایک ایسی یاد جو ان ڈائجسٹ سے آپ کی جڑی ہو اور وہ آپ شیئر کرنا چاہیں, جو کبھی نہ بھولتی ہو, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اچانک یاد آتی ہو وہ تحریر یا وہ کوئی بات؟ دیکھو, میں نے, میرے والد نے ایک دن آفس سے واپس آئے وہ, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بچوں کی, ہمارا بچوں کا رسالہ نکلا کرتا تھا, بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا تم مجھ سے کہانی کیوں نہیں لکھتی؟ تو میں نے ان سے کہا ابو کس پہ لکھوں کہانی؟ تو کہنے لگے تمہیں جو چیز پسند ہے اس پہ لکھو. تو مجھے بلیوں کا بہت کریز تھا ہمیشہ سے اور آج تک ہے. مجھے بھی ہے. مطلب مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو بی بی ایزما ہو گیا ہے, بلیوں کو نکال دیں, تو میں کہتی ہوں نہیں, وہ رہیں گی گھر میں, میں چلی جاؤں گی. تو اتنی مجھے پسند ہے. تو میں نے اپنی پہلی کہانی جو تھی وہ بلی کانفرنس کے نام سے لکھی, اور اس میں نے ابو کی گائیڈنس کے ساتھ سارے جو ڈاکٹر صاحب محاورے تھے بلی کے حوالے سے وہ سب اس میں ڈالے اور وہ کہانی لکھی.
تو وہ میری پہلی تحریر تھی جو بہت محاورے مجھے بلی کے والے سے. تو وہ جب سر بھی کلر کوئی بات میں بھی ہوتی ہے آتی مجھے وہ یاد آتی ہے, اور مجھے میں نہیں بھولتی, اور تھینکس ٹو فیس بک کہ جب وہ فیس بک پہ ڈال دی تو وقتاً فوقتاً وہ میموری میں شیئر ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. اچھا یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے دونوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی جو آپ نے لکھی ہے. اچھا ایسا ہی ہے بالکل. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. کتابوں کی بات ہو رہی ہے, آف کورس ہم اس مارننگ شو میں بھی یہ بریف کریں, کتابیں کتنی جلدی چینج ہوتی ہیں اور کتابوں کا اثر کتنا ہم پر پڑتا ہے, اور کب تک ہم اس سے صرف, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے صرف پاس کرنے کے لیے وہ کتابیں پڑھنی پڑیں اور آگے چلیے. کیا کتابوں سے ہم, آف کورس آپ نے دیکھا ہوگا پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, کوئی کمپیوٹر, اس طرح ہمارے لیے پھر ایک آپشنز ہوتے ہیں, ایک لمٹ تک ہم کتابیں پڑھتے ہیں صرف پڑھنے کی حد تک, یا رٹافیکیشن. مجھے بتائیں وہ کون سی کتابیں جو ساری زندگی, مجھے تو ابھی بھی وہ جو ہم لوگوں نے کتابیں پڑھی تو وہ سولمن جو ہے نا, اس کا نام مجھے ابھی میرے ذہن میں کچھ آتا ہے, وہ منڈے کو پیدا ہوا, فرائیڈے, اس طرح سارا سولمن گرینڈے, born on Monday, born on Monday, اور اس دن کالج گیا اور اتنی جلدی اس کی شادی بھی ہو گئی. تو کچھ چیزیں ہماری ذہن میں رہتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ کون سا سٹیج ہوتا ہے کتابوں کا جو ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے؟ دیکھیے جو کورس کی کتابوں کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو عادت ڈالتے ہیں کتاب کو ہینڈل کرنے کی, کتاب کو پڑھنے کی, کتاب کو ہاتھ میں لینے کی. ظاہر ہے وہ ہم اپلائی کہیں نہیں کرتے, وہ کورس کی چیزیں کہیں نہ کہیں ضرور کام آتی ہیں, لیکن لائبریری کلچر ہوتا ہے جب آپ اسکول کالج میں ہوتے ہیں, اس سے آپ کو کتاب پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں جب شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کا پہلی دفعہ پڑھا, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. پھر میں نے کئی سالوں کے بعد دوبارہ پڑھا کیونکہ لوگ اسے کوٹ کرتے تھے, تو مجھے سمجھ آئی. تو آپ جیسے جیسے صابرہ میچور ہوتے جاتے ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جاتی ہے. میں کتاب لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے آڈینس کے لیے. اچھا ایک چیز ایڈ کیجیے گا, ایک بار میں ایز اے ٹیچر بھی رہ چکی ہوں, تو الجبرا پڑھائی تھی میٹرک کلاس کو, تو بچیاں کہہ رہی ہیں مس یہ الجبرا ہماری زندگی میں کہاں کام آئے گا. تو میں بھی ذرا سا وہ ہو گئی کہ اب میں اس بچی کو کیا جواب دوں. یار یہ الجبرا, یہ پیتھاگورس, یہ تمام جو ایکویشنز ہیں, یہ میں کہتی ہوں یار یہ کہاں کہاں کام آتی ہیں, اور ہم اس کو اتنا اس فارمولے کو رٹتے رہتے ہیں, اور زبانی A+B, A² اور B², یہ ساری چیزیں بچے بھی وہ ہوتے ہیں, یار یہ ہمیں کہاں اپلیکیشن کریں. جی مناسب میم, کون سی بک کی بات کر رہی تھی آپ, یہ کون سی بک وہ ہے جو آپ میں پہلے ان کا جواب دوں, کیونکہ آپ ٹیچر رہی ہیں تو آپ کو یہ جواب ضرور دینا چاہیے. بیٹے یہ چیزیں تمہیں تمہاری کانسنٹریشن میں مدد کر رہی ہیں, تمہیں کانسنٹریٹ کرنا سکھا رہی ہیں. تم اپنی ٹیچر کی بات سن رہے ہو یا سن رہی ہو, تم فوکسڈ ہو, تم بلیک بورڈ کو دیکھ رہی ہو, تو تمہیں جو اصل میں جو سب سے زیادہ کمی زندگی میں ہو گئی ہے وہ کانسنٹریشن کی ہے. ڈائیورژنز اتنی ہیں نا, ہر شخص 10 چیزیں چل رہی ہیں, تو اسکول کالج کی چیزیں شاید زندگی میں اپلائی نہ ہوتی ہوں, لیکن ایک چیز ضرور ہوتی ہے, وہ آپ کو کانسنٹریشن. اچھا ہم لے گے یہاں پر بریک. کبھی کبھی وہ کہتی ہیں اچھا ہمیں تو آپ A+B پڑھا رہے ہیں, میں نے تو لینی ہے میڈیکل, تو لیٹس سی اس کا بھی آنسر دیجیے گا. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ. بھائی اس کی اتنی امپورٹنٹ
once again welcome back. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. اور یقین جانیے میں آڈینس سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہم بریک میں ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم یہیں کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں کچھ جو ہے وہ فروٹفل ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ جب ہم آن ایئر واپس آئیں آپ کے سامنے تو ان ڈسکشنز میں سے کچھ چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے بھی پریزنٹ کر سکیں. بریک پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بڑی لائٹر نوٹ پہ گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ایک ماشاءاللہ کتاب بھی لکھی ہے جس کا ہم نے بھی ذکر کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب یقیناً اس کے علاوہ بھی شاعری کرتے ہیں. یہ چیز اور جو آن پوائنٹ شاعری والی چیز مجھے ایسے پتہ چلی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کی چاند والی, اور ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں بھائی کتنا ٹائم ہوگا نیوز شیئر کیے ہوئے, ڈاکٹر صاحب نے لکھ بھی ڈالا. ڈاکٹر صاحب جی کیا لکھا؟ اصل میں وہ لمحہ ہوتا ہے کوئی کسی بھی کریشن کا, اور وہ مس ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا چاند 25 اپریل کو فجر سے تھوڑا سا پہلے مسکراتا ہوا چاند آئے گا, تو اسی وقت آپ کے جب آپ باتیں کر رہی تھی تو میں نے لکھ دیا یہ کہ آنسوؤں میں ڈوبا ڈوبا مسکراتا چاند. آنسوؤں میں دیکھیے بہت سے لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بڑے خوش ہیں یہ, لیکن آنسوؤں میں ڈوبا ڈوبا مسکراتا چاند, ایک دن کھڑکی سے دیکھا دل لبھاتا چاند. کیا بات ہے, واہ. ایک پیشانی پہ دیکھا جگمگاتا چاند, ایک پیشانی پہ دیکھا جگمگاتا چاند, جیسے کوئی بچے جیسا کھلکھلاتا چاند. واہ سر, سر کیا بات ہے, کیا تو بات ابھی مسکرانے کی آئی ہے تو دیکھیے کتنا بڑا اجر بھی ملتا ہے. ایک میں نے دیکھا ہے کہ میرا ٹاپک تو ماں بھی ہے نا, تو آج کا تو یہی ٹاپک ہے, تو کہ خدائے پاک سے مانگیں جناب ملتا ہے. خدائے پاک سے مانگے جناب ملتا ہے. خدائے پاک سے مانگیں جناب ملتا ہے, وَمَن یشاء بغیر حساب ملتا ہے. کیا کہنے, جو والدین کو دیکھیں نگاہ الفت سے, واہ. حدیث پاک ہے حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو بخیل سمجھتے ہو, ہر بار تمہیں جنت کا ثواب دے گا, ہر بار مسکرانے کا اتنا اجر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے مسکرا کے ملیں ہم. تو یعنی ہمارے جو کانسیپٹ یہاں کا ہے نا, وہاں جاتے ہیں باہر تو وہ جو بھی خاتون ہو یا جینٹس ہو مسکرا کے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ اور مقصد لیتے ہیں, تو وہ مسکرا کے دیکھتے ہیں. دوبارہ پھر آپ دیکھیں گے ان کو تو وہ کہیں گے ڈو آئی نو یو. بالکل تو وہ مسکرانا ان کی سرشت میں شامل ہے. پریشانی چاہے کتنی بھی ہو. تو میرا ایک دوست تھا, میرا شاگرد تھا بلکہ وہ, تو وہاں جاب کر رہا تھا انگلینڈ میں. تو وہ ایک بڑی بھی آئی اس کے پاس, وہ اس سے کہنے لگی کہ hey always I come you know I see you don't laugh you don't smile. تو اس نے کہا I don't smile for nothing, میں خواہ نہیں مسکراتا. تو اس نے کہا دیکھو خواہ بھی مسکرانا چاہیے, میری پینشن اس دفعہ نہیں آئی ہے, 2 دن لیٹ ہو گئی ہوں, لیکن پھر بھی میں مسکرا رہی ہوں, تم سے مل کے بات کر رہی ہوں. تو مسکرانا تو سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہا کریں. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے. بے شک بے شک. آپ نے ایک صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو, آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس لیے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو والدین کو دیکھیں نگاہ الفت سے, حدیث پاک حج کا ثواب ملتا ہے. تو یہ میں نے ایسے ہی نہیں لکھی ساری چیزیں. اب آپ کو دیکھیے کہ ماں کیا چیز ہے کہ جھلستی دھوپ میں ایک سائبان لگتا ہے, محبتوں سے بھرا آسمان لگتا ہے. جھلستی دھوپ میں ایک سائبان لگتا ہے, محبتوں سے بھرا آسمان لگتا ہے. بتاؤں تم کو میری ماں کا پیار ہے کیسا, میرے خدا کی طرح مہربان لگتا ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات. اللہ پاک تمام ماؤں کو سلامت رکھے, اور جو مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے لیکن ایک بات کی کہ جب ہم نے آف ایئر بات کرے تھے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مائیں کبھی نہیں مرتی. ڈاکٹر صاحب اس کو, ہاں میں اس کو اس طرح ثابت کر سکتا ہوں. امریکہ میں مجھ سے جب میرا پہلی دفعہ میں نے نظم ماں سنائی, میری ایک نظم ہے ماں جو پوری دنیا میں وائرل ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنا رہا ہے تو he thought something is missing, تو اس نے چہرہ کیسے بنایا, دل کیسے بنایا, سراپا کیسے بنایا, ماں کی کیمسٹری کیسی, وہ میں آخر میں سناؤں گا. تو یہ لوگ مجھ سے لپٹ کے روتے تھے, ڈاکٹر صاحب ہماری ماں تو چلی گئی, ہم جا نہیں سکے گرین کارڈ کی وجہ سے. سب نے کہا کہ تم 3 دن بعد فلائٹ مل رہی, تم اب جا کے کیا کرو گے. تو ڈاکٹر صاحب میں نہیں گیا, اور
آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں روتا ہوں کہ میں چلے آتا گیلی مٹی کو ہاتھ لگا کے ارے سر ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی بات کو میں کہوں گی جب آپ نے کہا نا کہ جو باہر ملک چلے جاتے ہیں لوگ. جی سر بات کیجیے. اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کو گلے سے لگایا, میں نے کہا یار کیوں رو رہے تو؟ ماں کا تمہاری کہاں گئی؟ کہنے لگا کہ یار رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا. ابھی میں نے کہا ماں نہیں مرتی یار, ابھی بھی تیری چوٹ لگی ہوئی تو یہ کہے گا اللہ اماں, ابھی بھی تو یہی کہے گا نا. دو چیزیں تمہارے. دیکھیے میں آپ کو آج تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں, پھر اس کے بعد یہ اسٹوری سنواؤں گا ماں پہ, کہ آپ گھر میں جا کے کہتی ہیں, ماں کہتی ہوں آگے بیٹا کھا لے تو کچھ, ماں میں نہیں کھا رہا تو کھا لے. اچھا گھر میں اور کسی کی مجال نہیں کہ تو کہہ دے ماں کو, وائف کہہ دے یا کوئی اور کہہ دے یا کوئی کزن دوست کہہ دے, آپ کہہ رہے ہیں اور ماں بھی برا نہیں مان رہی, آپ بھی ایسے کہہ رہے ہیں. ایسے آپ کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ کام ہو جائے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صدقے میں یہ ہو جائے, لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں اللہ تو میرا یہ کام کر دینا. اصل میں دونوں میں پیورٹی ہے, پیورٹی ڈائریکٹ, بیچ میں کوئی ایتھر نہیں ہے. جو ہماری خلا کے درمیان ایتھر ہے نا, دونوں میں کوئی ایتھر نہیں ہے, ڈائریکٹ ہیں آپ. اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے ادھر ادھر کیوں تم جا رہے ہو, کیوں ادھر ادھر منہ مار رہے ہو, میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ, میں بیٹھا ہوں. ایسی ماں کہتی ہے. اب ماں سے جب سب سے میں آسان کام ہوتا ہے ماں سے منوانا, باپ نہیں بولتا چلو آج نہیں ہے گھڑی ابھی نہیں ملے گی تمہیں, پھر آپ ماں کے پاس چلے آپ پاپا سے کہو نا میرے دوست کے پاس بھی گھڑی ہے میرے لیے, کیا بات. باپ پھر امی کہیں گی شام کو آپ آ گئے نا, وہ بچے کو آپ نے ڈانٹ دیا تھا کیا؟ ہاں وہ گھڑی کا کہہ رہا تھا, تو کیا ہوا کہہ دیا تو اس نے, بھائی ٹائم ہی دیکھے گا اس سے, کیا دیکھے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی ماں دلوا دیتی ہے باپ. نہیں میں ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ضرور ایک بات, ویسے تو میں دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت سینئر, لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گی اگر ہم کوئی ڈرامہ کوئی فلم بنائے نا, ہمیں کسی اور کو کاسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سارے کیریکٹر جو ہے وہ نبھائیں گے اور اچھے سے نبھائیں گے. فرح یہ بات بہت ضروری ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا ماں باپ کی, تو میں ضرور آپ سے اس کو لنک کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ مونٹیسری ڈائریکٹرس ہیں, کہ بھائی پیرنٹس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے ایک بچے کی تعلیم اور تربیت میں. جیسے آپ لوگ اس کو فزیکلی پریکٹیکلی ساری چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں, کیا آپ پیرنٹس کو بھی یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بھی آپ لوگ بھی گھر میں جو ہے وہ ان چیزوں کو یوز ٹو رکھیں؟ بالکل بالکل. ہم جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو دیکھیں جو چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے وہ پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی, ٹھیک ہے. تو ہم ایک کنسلٹیشن رکھتے ہیں, ایک کنسلٹیشن پیریڈ ان کے ساتھ رکھتے ہیں, جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو چیز ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو آپ بھی اسی طرح پڑھائیں. فار ایگزامپل سے ہم ساؤنڈز اور صوتیات پہ جو ہے مونٹیسری میں ورک کرتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ ریڈنگ میں آسانی ہو, پڑھنے میں آسانی ہو. تو پیرنٹس کی باقاعدہ ہم کلاس لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ آپ نے اس طرح جو ہے وہ پروناؤنس کرنا ہے, تاکہ بچے کے بیچ میں جو ہے نا بچے کے مائنڈ میں کوئی کانفلکٹ نہ آئے کہ میری ٹیچر تو ایسے بتا رہی تھی پیرنٹس ہیں, کیونکہ آپ پیرنٹس ہمارے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کہتی ہیں وہ ٹیچر کی جو بات ہوتی ہے نا وہ ہمارے بچے بہت مانتے ہیں کہ میری ٹیچر نے تو یہ کہا تھا, بیکاز ٹیچر جو ہوتی ہے نا وہ ماں کے بعد ایک بہت بڑا رول ماڈل ہوتی ہے بچوں کے لیے. اور میرے پاس تو بچے ایسے آتے ہیں کہ وہ سمجھے ماں کی گود سے اتر کے وہ میری گود میں دے کر جاتے ہیں. تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ مطلب ان کے مائنڈ میں ایک میرا ایک جو ہے نا فیس اور جو میری امیج ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے. ان کو دیکھیں جب وہ لنچ نہیں کر رہے ہوتے تو سم ٹائم ہم اپنے ہاتھ سے لنچ کرا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں کام کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں اٹس اوکے آپ نے کھیلنا ہے, پھر ان کے ساتھ ہم اسی طرح بیٹھ بھی جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ انوالومنٹ شو کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں فار ایگزامپل ہمارے میں چاہوں گی یہی بات آپ اس کیمرے پہ کہیں کہ میسج یہ کیونکہ لاسٹ ہے, تو میں چاہوں گی یہی آپ پیرنٹس کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ جو ہے نا وہ فوکس کریں اپنے بچوں کے اوپر, وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں ہم چاہے دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہو, ہمارے لیے ہمارے بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے تھے یا ہم بزی تھے, تو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے بچوں کو. فرح کا لاسٹ میسج تو بالکل نہیں ہے, ابھی ٹائم تو ہے ہمارے پاس, لیکن میں فرح جی بالکل ہے سر, آپ کی نظم نہیں رہے گی, ٹینشن نہیں. بالکل نہیں فرح, میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت ضروری ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ٹیچر بچے کو کچھ کہہ رہی ہے تو ہمارے آج کل کا تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ پیرنٹس فوراً اسکول پہنچ جاتے ہیں
کہ آپ نے ہمارے بچے کو بولا کیسے. لیکن ہمارے ٹائم میں ہوتا تھا کہ اما ابا اگر استاد کے ہاتھ میں دیتے تو بولتے تھے بھائی یہ آپ کا ہے. وہ کیا وہ ایک محاورہ تھا کہ جو ہے وہ ہڈیاں ہماری ہیں, ایسا ہی تھا, بالکل ایسا تو ہی. یہ ہونا پیرنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں ایک اچھا بانڈ شیئر ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہے وہ, آپ نے بالکل صحیح کہا, کانفلکٹ کا شکار نہ ہو. پیرنٹس کے لیے ذرا تھوڑا اچھا میں جو ہے نا پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں بچے سے نا آتے فوراً نہ پوچھیں کیا ہوا تھا, ٹیچر نے مارا تو نہیں, تو وہ جو مارا تو نہیں ہے نا تو وہ اس پہ نہیں پہ فوکس نہیں کرتا, وہ مارنے پہ فوکس کرتا ہے. پھر جب اس کو نہیں جانا ہوتا ہے نا اسکول تو وہی کہتا ہے ٹیچر نے مجھے مارا تھا. دیکھیں بچہ ہمارے پاس اتنا چھوٹا آتا ہے, ہمارے اندر جتنی ٹالرنس ہوتی ہے نا وہ شاید مدرز میں بھی نہیں ہوتی, کیونکہ مدر جو ہے وہ ایک بچے کو جو ہے وہ سنبھالنے میں تھک جاتی ہے. ماشاءاللہ میرے پاس ایٹ اے ٹائم 35 45 بس فرق اسی بات کو کنٹینیو کریں گے, 35 45 بچے جو ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ تھوڑا سنبھالا جاتا ہے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس. اچھا میں ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کتابوں کی اور بکس سے جتنی بھی ہماری اسٹوریز کریٹ ہو رہی ہیں تینوں گیسٹ کی, وہ بات ایک تعلیم پر اور اس کے عمل پر یعنی علم اور عمل پر ہی جاتی ہے. جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ تعلیم یا علم تو ابو جہل کے پاس بھی تھا اور کتابیں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا, اور اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اچھا لکھا ہے تو وہ آج ہمارے لیے بہت فیوریبل ہے, ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, ہمارے لیے پیغام ہے. جیسے بہت سارے ابو علی سینا, ابن سینا اور بہت سارے البیرونی, کچھ لوگوں نے فزکس لکھی, کچھ لوگوں نے کیمسٹری لکھی, کچھ لوگوں نے بایو لکھی, کچھ لوگوں نے باٹنی لکھی. یہ ساری چیزیں آج ہم اسٹڈی کر کے اگر وہ کتابیں نہ لکھی ہوتی تو آج شاید ہمارے پاس اتنا علم نہ ہوتا. لیکن علم عمل کے بنا کسی بھی معنی, کوئی بھی معنی نہیں رکھتا. میں اوور ٹو یو ندرت کے جی منزہ میم, آپ کچھ بکس ہیں ہمارے پاس جو کہ آپ چاہتی ہیں یقیناً لوگوں میں اویئرنیس ہے اور لوگ یہ بکس پڑھیں, تو میں چاہوں گی پلیز ذرا ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو آڈینس ہیں پڑھنے والے ہیں وہ یہ بک ہے 40 رولز آف لو, یہ ضرور پڑھے. اور یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ایک نارمل خاتون, جب ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے بٹ انزائٹی ہے, ایمٹینیس ہے, تو یہ اس کے لیے کہ جب آپ کہ ایک خاتون نے جب اپنے آپ کو جاننا پہچاننا چاہا اور وہ رومی اور شمس تبریزی کی 40 رولز آف لو کی طرف بڑی, ان کو انڈرسٹینڈ کیا تو اس کی لائف چینج ہو گئی. اس طرح رومی کے پوئٹری پہ یہ بک ہے دا بگ ریڈ بک, اور اس کو پوئٹری کو کمپائل کیا ہے کولمن ہے آتھر, امریکن آتھر ہے. اور ان کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے رومی کو ویسٹ میں انٹروڈیوس کیا اتنا جیسے شیکسپیئر مشہور ہیں, تو یہ بک پڑھنے والی ہے. اور یہ بک ایسی ہے کہ آپ کو بار بار پڑھنی ہے, یہ ایک دفعہ پڑھنے میں آپ نہیں سمجھ سکتے, سمجھ بھی نہیں آئے گی. اکٹوبر کو یہ آئی پی ایس انڈین سول سروس کے کلیکٹر تھے عثمان آباد کے, انہوں نے یہ بک لکھی ہے. جن لوگوں کو ہسٹری, دیکھیں آپ ہسٹری کو سمجھے بغیر پریزنٹ اور فیوچر کو بہتر نہیں کر سکتے, تو جن لوگوں کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہے انہیں یہ بک پڑھنی چاہیے. حیدرآباد دکن, کیونکہ میں بلانگ کرتی ہوں وہاں سے, حیدرآباد دکن انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا, تو وہاں رضاکار پیرا ملٹری فورس بنی, رضاکار فورس. میرے والد اس فورس میں تھے, بہت ینگ تھے لیکن تھے, تو ہم ان کی زبانی جو سنتے تھے وہ اس بک میں سب ایز اٹ از موجود ہے. اور اس کے بعد ہماری ایک بڑی فیمس
رائٹر ہیں, لاہور یہ سے میں بلانگ دیکھ بھی رہی کرتی تھی ہیں. یہ بک, بالکل ہاں. اٹلی ہے دیکھنے کی چیز, سلما اوان صاحبہ کی بک ہے, اور یہ آپ لوگوں کو اگر انجوائے کرنا ہے لائف کو, اور ایک خاتون اکیلے کیسے ٹریول کر سکتی ہے ایک اچھی ایج میں جا کے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بھائی بیٹے میاں کے ساتھ ٹریول کریں گے, لیکن اگر ایک ایج کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی نہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو کیسے ٹریول کرنا ہے بجٹ میں رہتے ہوئے اور انجوائے بھی کرنا ہے, آپ کو یہ بک پڑھنی کیا چاہیے. بات ہے. فرح, میں آپ کی طرف آؤں گی. جو ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی آف ایئر, میں چاہوں گی اس کو ہم آن ایئر بھی ڈسکس کریں کہ جو بکس ہیں وہ فلٹرڈ ہیں, اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ فلٹرڈ ہے, تاکہ لوگوں تک اور بچوں تک اسپیشلی ان کا بھی مائنڈ میک ہو رہا ہے تو ایک اچھا کانٹینٹ جائے. لیکن جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیم ہے وہ فلٹرڈ نہیں ہے, بچہ کیا دیکھ رہا ہے انفلٹرڈ ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم مونٹیسری کی بات کریں, جو مونٹیسری میں جو بکس یوز ہو رہی ہیں وہ کس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کو فلٹر کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے, مونٹیسری میں جو ہے وہ ویسے تو پومس کا کوئی نہیں ہے انٹرسٹ نا, لیکن ہم نے جو ہے وہ بچوں کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس میں رائمس کو جو ہے انکلوڈ کیا. ٹھیک ہے, وہ رائمس جو ہے ہم نے جو کافی فلٹرڈ یوز کری ہیں, جس میں بچے کو یوزفل ہیں اور بچے کے حوالے سے اس میں کوئی نہ کوئی میسج ہے, کوئی نہ کوئی لیسن ہے. فار ایگزامپل کوئی رائم ایسی ہم نے لے لی جس میں وہ کلرز جو ہے لرن کر رہا ہے, کسی میں وہ شیپس لرن کر رہا ہے, تو اس میں اس کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جتنا میں سمجھتی ہوں بچہ کھیل سے جو ہے وہ سیکھتا ہے, تو اگر آپ اس کو ڈانٹ کے یا ایک جگہ سختی سے بٹھا کے آپ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ لیسن نہیں دے سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گیجٹس اور بک میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بکس کو جو ہے ہمیں فروغ کرنا چاہیے اور پریفر کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ جو نالج ہم دینا چاہتے ہیں وہ پیورلی جو ہے نا وہ ہماری بکس کے اندر ہے, بالکل فلٹرڈ ہے. اور جس میں اگر ہم گیجٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ انفلٹرڈ ہے. اگر ہم پومس لگا کے دیتے ہیں اس میں بے انتہا ایسی پومس آ جاتی ہیں جو ہمیں بچوں کو وہ ورڈز بتانے بھی نہیں چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے بچہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے نا وہ صحیح چیز رکھیں گے اور ایک غلط چیز, جو انفلٹرڈ چیز ہوگا وہ اس کو پہلے پک کرے گا. وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہنا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں بچے کو فینٹیسی ورلڈ سے زیادہ دور رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس کو لائف کی جو ہے ریالٹی شو کریں. منظم میم, یہاں ایک چیز ضرور ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, نئے آنے والے رائٹرز جو لکھنا چاہتے ہیں رسالے میں وہ کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے اب تو, کیونکہ وہی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں, ای میل آئی ڈیز ہوتی ہیں. اب ہم مسودے تو لیتے نہیں ہیں کہ آپ پوسٹ کریں, وہ 10 پرابلمس ہیں, وہ ای میل آئی ڈی پہ اپنی تحریر بھیج دیں, ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے لگ سکتی ہے یا نہیں, کب لگے گی, کس شمارے میں, پھر ان کے پاس اضافی کاپی مل جاتا ہے فوراً. کیا بات ہے, زبردست. تو بھائی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور نئے لکھنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بھی جو تحریریں ہیں وہ شائع ہوں, تو وہ ضرور جو ہے وہ ای میل کریں اور اپنی تحریروں کو جو ہے وہ شائع کروائیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, کچھ آپ سنانا چاہ رہے تھے, ہم چاہ رہے ہیں کچھ جی. میں لمحات بالکل بھی گفتگو نہیں کروں گا, وقت کی کمی ماں بہت کے لیے ہے. کچھ کہہ رہے تھے. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو میں فرح صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بچے ماؤں کو یہ چاہیے, پیرنٹس کو یہ چاہیے. میں نے جو پڑھا ہے وہ قرآن میں, وہ پیرنٹس کے اتنے رائٹس ہیں, وہاں بچوں کے رائٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل. تو وہ کیوں ایسا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں, ہم یتیم و یسیر رہتے ہیں. ساتھ میں والدین گھر نہ رہیں, ہم یتیم و یسیر رہتے ہیں. میں کیوں پیری مریدی سب کی کروں, گھر میں 2 زندہ پیر رہتے ہیں. تو وہ دیکھیے کہ بہت اب آپ بات کر رہی تھی کہ وہ چلے جاتے ہیں والدین دنیا سے. تو پھر میں امریکہ میں جب تھا تو وہاں نظمیں سناتا تھا ماں کی, تو وہ روتے تھے مجھ سے لپٹ کے, ڈاکٹر صاحب ہم جا نہیں سکے پاکستان, ہماری والدہ چلی گئی. تو میں کہتا تھا کہ ماں کبھی بھی نہیں مرتی. سر وہ نظم ہو جائے جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. وہ جو ہے کہ یہ گیت نما نظم ہے کہ ایثار کا وفاؤں کا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رخسانہ صاحبہ, ان کی جو والدہ ہیں منزہ کی, ان کے نام کر رہا ہوں یہ نظم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ایثار کا وفاؤں کا عظمت کا ہے نشان, ایثار کا وفاؤں کا عظمت کا ہے نشان, زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں. زبردست. اس پر یہ دل نثار ہے جہاں بھی نثار ہے, اس پر یہ دل نثار ہے جہاں بھی نثار ہے. دنیا میں پیار ہے تو فقط ماں کا پیار ہے, اس کی محبتوں کا کہیں کچھ شمار ہے. یہ خاص رحمت پروردگار ہے, کیا کہنے, نعم البدل زمانے میں اس کا کوئی کہاں. زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں. اس دیکھیے گا کہ دامن میں ماں کے صرف وفاؤں کے پھول ہیں, ہم سارے اپنی ماؤں کے پیروں کی دھول ہیں. اولاد کے ستم اسے ہنس کر قبول ہیں,
بچوں کو بخش دینا ہی ماں کے اصول ہیں. اس کی محبتوں کو کروں کس طرح بیاں, زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں. رب جہاں نے ماں کو یہ عظمت کمال دی, اس کی دعا پہ آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن میں ماں کے پیار کی اس نے مثال دی, جنت اٹھائی ماؤں کے قدموں میں ڈال دی. شفقت کا ہے ٹھکانہ محبت کا آشیاں, زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں. اور دن رات پال پوس کے اس نے بڑا کیا, دن رات پال پوس کے اس نے بڑا کیا. گرنے لگا تو ماں نے مجھے پھر کھڑا کیا. کیسے بھاگتی ہے ایک دم بچے کو سنبھالنے. دن رات پال پوس کے اس نے بڑا کیا, گرنے لگا تو ماں نے مجھے پھر کھڑا کیا. 10 لال اس نے پال دیے اف نہیں کہا, ہمیں ایک ماں کو پال نہ پائے یہ کیا کیا. قربانیوں کا نام وفاؤں کی داستاں, زندہ ہے جب بھی ماں وہ مر جائے جب بھی ماں. اور آپ کہیں تو میں وہ نظم جو میری شعراء پاک, اگر وقت ہے آپ کے پاس, اگر نہیں تو پھر رہنے دیتے ہیں. اچھا ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں سنیں. ایک بات آپ کی کنٹینیو کروں گی ڈاکٹر صاحب کی, ماں کا ذکر کیا, اور جب انہوں نے کہا کہ جب ہم آؤٹ آف کنٹری میں تھے اور وہاں کچھ لوگ جن کی والدہ یا والد بچھڑ جاتے تھے تو ایک ان کا اندر ایک تکلیف ہوتی ہوگی آف کورس کہ پتہ نہیں اس وقت, کیونکہ والدہ تو ہر وقت یاد کرتی ہیں اللہ میرا بیٹا باہر ملک ہے, میں مل نہیں سکتی, بلاؤں گی تو خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اچھا ایک سوال سب سے زیادہ پوچھتے تھے نا جو باہر, ڈاکٹر صاحب یہ ماں پہ آپ نے کتاب لکھی ہے تو ماں پہ کیوں لکھی, باپ پہ کیوں نہیں لکھی پہلے؟ سر یہ میں آپ سے نیکسٹ ٹائم پوچھوں گی, ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. میں 1 منٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ بات کہ میں آخر میں کتاب کے آخر میں نظم میری یہی ہے کہ میرے نبی پاک نے مطرب, میں نے ماں پہ پہلے کیوں لکھا, میرے نبی پاک نے مطرب جینے کا انداز سکھایا, ہم کو پیار سے سب سمجھایا, ہم کو جو کچھ بھی بتلایا حکم خداوندی پہنچایا. باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے یہ سمجھیں آپ, باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے یہ سمجھیں آپ. پہلے ماں ہے پہلے ماں ہے پہلے ماں ہے پھر ہے باپ. کیا بات ہے سر نے بہت اچھی بات, ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک کنوے ہوئی ہے. فرح بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. منظم میم آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمیں آج کے اسپیشل ڈے پہ جو ہے وہ جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, اور یقیناً جس فنومینا میں یا جس جگہ آپ لے گئے, میں دیکھ رہی تھی فرح کی مدر ہمارے ساتھ یہاں آن سیٹ موجود ہیں, لیکن بیک دی کیمرہ وہ جس طرح سے مسکرا رہی تھی جب ڈاکٹر صاحب یہ نظم پڑھ رہے تھے, تو یقیناً جو مائیں ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, مطلب میری بھی مما آپ بھی دونوں امائیں جو ہیں میری, ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ سے, اور آپ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رہیں اور ہمارے سروں پہ آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے, اور زندگی کو اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ گزاریں. ہم یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کر جاتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماں دیکھیں ماں ہوتی ہے. اور آج اگر ورلڈ بک ڈے پہ ہم نے ماں کے حوالے سے بات کی ہے تو ماں ہی جو ہے وہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی. تو درسگاہ کی جب بات کی جائے, جب بکس کی بات کی جائے, تو ماں آپ کی سب سے پہلے استاد ہے. ماں کی سنیں, ان پہ بات کریں. یقیناً آنے والے دنوں میں ہم ایک بہت اچھا سا مدرس ڈے کا شو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والے ہیں, لیکن ماں کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا, باپ کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا, کتابوں کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ صرف ایک دن کے لیے نہ رکھیں. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہونے والی ہے. دیکھتے ہیں گڈ مارننگ ود رک جاؤ لڑکی, رک جاؤ 1 منٹ رک جاؤ. میم آپ کا یہ بہت خوبصورت بات آپ کی جو رہ گئی, ایکچولی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, سبھی اس طرح سے ہمیں جانا ہے, ایکسپو کی طرف جانا ہے. بالکل آپ نے جو بات کی تھی نا باہر ملک کی, وہ میرے دل میں رہ جائے گی, اور اس پہ میں بات ختم سر آپ کی کروں گی. بات انٹرپٹ ہو جائے گی, ڈراپ نہ ہو جائے, بریک پہ چلے جائیں گے ہم. وہ بات جو باہر ملک تھی اسی کی بات کروں گی کہ جب بچے یہاں ہوتے ہیں اور ماں باپ یہاں ہوتے ہیں, بچے باہر ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک لفظ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گی. ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی, جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی, ہر وقت یہی ہے غم, اس وقت کہاں تھے ہم, کہاں تم چلے گئے. لیتے ہیں یہاں پر اجازت اور خوش رہیں. دیکھتے رہیے وینس انٹرٹینمنٹ.